बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है दरअसल एलएलबी पार्ट 3 का, जिसका नाम है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। अहम सब्जेक्ट है और इसके एक बड़े अहम किस्म के कॉन्सेप्ट हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ वीडियोस के अंदर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दरअसल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ये स्टडी क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके पीछे एक मकसद होता है कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसके पीछे एक वजह होती है। आपको यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। दरअसल हम ये चीज़ जानते नहीं हैं या हमें बताया नहीं जाता कि दरअसल ये आप सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। जब आपको ये मालूम हो जाए कि ये सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कैसे काम आएगा, तो फिर वो सब्जेक्ट समझने में और उसको पढ़ने में फिर आसानी पैदा होती है और फिर आपका एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये जूरिस्प्रूडेंस हम क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जिस तरह आपको पता है कि जूरिस्प्रूडेंस की सीध का मतलब है स्टडी ऑफ लॉ के मतलब जानकारी, और लॉ क्या है उसके मतलब जो भी आपको चीज़ें पता हैं वो सारी चीज़ें आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मिलती हैं। मिसाल के तौर पे एक लॉ किस तरह बनता है, फिर उसकी एप्लीकेशन क्या होती है और फिर उसको उसकी इन्फोर्समेंट क्या होती है, उसको किस तरह अप्लाई किया जाता है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही मिलती हैं। इन अदर वे हम ये भी कह सकते हैं जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, थ्योरीज़ हैं, कवानीन हैं लॉ के मतलब, उन सारी चीज़ों को हम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ही डिस्कस करते हैं। या और अदर वे हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन का नाम है, लॉ के मतलब इन्वेस्टिगेशन, कि लॉ की इन्वेस्टिगेशन, कि लॉ कब बनता है, क्यों बनता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसको किसको फ़ायदा मिलता है, किसको नुकसान मिलता है, आया इससे एक माशरे के अंदर बेहतरी आती है या बिगाड़ पैदा होता है, सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मिलती हैं। अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में कहूँ कि जब आप लॉ का पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस सारी चीज़ को हम जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। अब इसकी अगर मज़ीद मीनिंग और डेफिनेशन देखी जाए तो सबसे पहले तो ये जूरिस्प्रूडेंस जो है वर्ड है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दरअसल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही लॉ है, यानी कि कहीं पे लॉ की जगह जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ है या फ़लसफ़ा है लॉ का, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जनाब ये साइंस है लॉ की। जिस तरह मैटर, एनर्जी, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, ह्यूमन बॉडी, इन चीज़ों की आप एक साइंस पढ़ते हैं, यानी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कहा जाता है कि ये लॉ भी एक साइंस है। ये सारी चीज़ें आपको इस अंदर मिलती हैं। लेकिन फिर भी ये जो लफ्ज़ है जूरिस्प्रूडेंस, ये इतना दोस्तों इतना एक कॉम्प्लिकेटेड है या एक किस्म का कंट्रोवर्शियल है कि इसके ऊपर एक डेफिनेशन आपको नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो कवानीन होते हैं ना बच्चों, ये हर माशरे में वेरी करते हैं। ये पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं होते, और एक माशरा जो होता है वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सोसाइटीज़ होती हैं, क्योंकि हर जगह डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं और उनकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है, उनकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। जब आपकी ज़रूरत, आपका सोचने का अंदाज़, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना डिफरेंट होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है कवानीन भी तब्दील होते हैं हर जगह पे। अब यूरोप के अंदर जो लोग रहते हैं और एशिया के अंदर जो लोग रहते हैं, इनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके अपने एक कवानीन हैं, कस्टम्स हैं, उठना बैठना, खाना पीना, शादी, ये वगैरह चीज़ें। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अलग एक कल्चर है। तो हर माशरे के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर अपनी अपनी नीड्स, ज़रूरत होती हैं। तो ज़ाहिर बात है वक्त के साथ चीज़ें तब्दील भी होती हैं और फिर वक्त के साथ कवानीन भी तब्दील होते हैं, क्योंकि कवानीन का आपके ह्यूमन नेचर के साथ, ह्यूमन कंडक्ट के साथ या ह्यूमन बिहेवियर के साथ एक डायरेक्ट लिंक है। वक्त के साथ लोगों की नीड्स तब्दील होती हैं। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, अब क्राइम्स डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। चीज़ें बढ़ गई हैं, क्राइम्स डिफरेंट डिफरेंट नोयत के आपके सामने पेश आते हैं, तो फिर उनके लिए नए नए कवानीन भी आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ होता है दरअसल बच्चे, ये एक डायनामिक सब्जेक्ट होता है, ये डायनामिक है, ये तब्दील होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं है। आज से 1000 साल पहले हर दूसरे दिन, हर एक वक्त के साथ साथ ये तब्दील होता रहता है। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस की तो एक पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो ये लैटिन वर्ड है, और ये दो वर्ड्स हैं लैटिन, जूरिस जिसका मतलब लॉ है, और दूसरा है प्रूडेंटिया या प्रूडेंशिया जिसका मतलब है स्किल और नॉलेज। तो इन अदर वे हम ये भी कहते हैं नॉलेज ऑफ लॉ।
یہ نالج آف لا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے جورسپروڈنس کا. لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک اس کی سمپل ڈیفینیشن جو ہے نا کلیکٹ کی ہے، وہ یہ ہے: اٹ از دا اسٹڈی آف لا اینڈ لیگل کوسچنز ان وچ ڈفرنٹ لاز آر بینگ انالائزڈ اینڈ ایکسپلینڈ. لا اور لیگل سوالات جو کوسچن ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کرنا اور پھر انالائز کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا کہ یہ کس طرح ڈفرنٹ قوانین جو ہے نا یہاں پہ ایکسپلین کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. جورسپروڈنس دراصل آپ کو یہی چیز سکھاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس دیکھنا ہے کہ یار یہ جو حکومت نے قانون بنائے اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ کہاں پہ ہوگا کہاں پہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا اس سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا، مزید جو نقصان ہوگا، یا واقعی ہمیں کوئی یعنی کہ امن شانتی یا اسٹیبلٹی ملے گی، یہ ساری چیزیں. سو دراصل جورسپروڈنس آپ کو سکھاتا ہے. سو ان ادر وے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی لا کے متعلق جس قسم کی بھی کوئی جانکاری ہوتی ہے، نالج ہے، انویسٹیگیشن ہے، ریسرچ ہے، فلسفی ہے، سائنس ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جورسپروڈنس کے اندر ملتی ہیں. اب ہسٹری دیکھیں، اس کی ہسٹری آپ کو ملتی ہے رومن امپائر سے، رومن لیگل سسٹم سے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی جو کوڈیفیکیشن، جو ماڈرن کوڈیفیکیشن لاس کی، وہ آپ کو رومنس کے اندر ملتی ہے. جس طرح انہوں نے 12 ٹیبلز بنایا، جسٹن کوڈ تھا، سول لیگل سسٹم کی ہسٹری آپ کو انہوں نے ہی رومنس نے دی، اور سول لیگل سسٹم جو آپ کے پاس موجود ہے وہ رومنس کا ہی دیا ہوا ہے. تو رومنس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہتر ہوئیں. اس سے پہلے بھی بڑے قوانین تھے لیکن وربل ہوا کرتے تھے، لیکن رومنس نے اس کو کوڈیفائی کرنا شروع کیا، ان کو ایک بالکل ایکٹ کی طرح، کانسٹیٹیوشن کی طرح بنانا شروع کیا. تو وہ جورسپروڈنس کی بھی آپ کو وہیں سے ہسٹری ملتی ہے. اور ان لوگوں نے ہی کرائم پنشمنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا. کرائم پنشمنٹ پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن کوڈیفائی نہیں ہوا کرتا تھا. تو رومنس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو کوڈیفیکیشن کیا. پھر یہ رومنس نے ظاہری بات ہے ساری یورپ کے اوپر ایک یعنی کہ حکمرانی کی. پھر یورپ سے یہ چیزیں نکلی ہیں اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی ہیں. پھر UK USA میں ادھر ادھر، پھر ہمارے ہاں. سو جورسپروڈنس کی جو ایکچولی جو شروعات ملتی ہے وہ آپ کو رومنس کے اندر ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک بیسک اس کی ایک ہسٹری ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسکنسیپشن کیا ہے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر جی یہ جو کورس ہے بڑا ڈرائی ہے، بڑا بورنگ ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر یہ پریکٹیکل لائف سے تو ایرریلیونٹ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک فلسفہ ہے، جسٹ ایک باتیں ہیں، یعنی کہ بس یہ ایک قسم کے مینٹل ایکسرسائز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. فلسفہ اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی پتہ یعنی کہ کوئی لنک نہیں ہے. تو پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ ساری مسکنسیپشن ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. جہاں تک یہ ڈرائی یا بورنگ ہے، یہ تو اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لا کے متعلق کتنا انٹرسٹ ہے. لیکن جو دوسرا مسکنسیپشن ہے کہ یہ پریکٹیکل کام نہیں آتا، یہ بالکل سراسر ایک غلط ہے، غلط کنسیپشن ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ہی یہ کوشش کروں گا ابھی آپ کو بتانے کی کہ یہ کیوں یعنی کہ جو ہے نا یہ غلط ایک پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں گے ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو اس کی ڈیفینیشن میں کہ جورسپروڈنس دراصل ایسے سوالات کے متعلق بات کرتی ہے، یہ قوانین کے بارے میں بات کرتی ہے کہ قانون کیا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے. جب اس قسم کے سوالات آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو آسانی کے ساتھ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو بھی چیز بن رہی ہے، کوئی نیا قانون آ بھی رہا ہے، حکومت نے بنایا تو وہ کیوں بناتی ہے. اب جب ان چیزوں کو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار دراصل اس کا پریکٹیکل لائف میں کیا یعنی کہ اہم رول ہے. مثال کے طور پہ ایک کوشچن لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک لا بنایا گیا، آپ سب سے پہلے اس کا دیکھیں گے پرپز کیا ہے. جب آپ اس کا پرپز دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی پرپز تو ہو گیا، لیکن پھر یہ کس کے لیے تھا، اس کا بینیفیشری کون ہوگا، آیا وہ ریاست ہے یا لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ صرف مورلسٹک ہے یا جسٹ ہے، یعنی صرف اخلاقیات کی بات کرتا ہے یا صرف انصاف کی بھی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو انصاف بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، جب ان چیزوں سے آپ دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے اس کی اوریجن کیا ہے، یہ اس کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، اس کو معاشرے میں کیا فائدہ ملے گا، حکومت کو اس سے کیا ملے گا فائدہ. اب میں مثال کے طور پہ آج کل کووڈ کا پیریڈ چل رہا ہے تو مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں، آپ کو SOPs فالو کرنی پڑتی ہیں، انسٹرکشن لگائی جاتی ہیں کہ گھر سے نہیں نکلنا، سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو گئی، یہ اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں. تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے،
اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. جب آپ یہ چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ ذرا پریکٹیکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی یہ جو قانون ہے آیا کیوں ہے. جب قانون کا مقصد پتہ چل جاتا ہے، اس کے ریزنس، اس کا پیچھے جو فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے. پھر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر سوالات بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ آپ سالو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لائر اور ججز جو ہے نا زیادہ تر ان کو پھر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر قوانین میں جو سب سے اہم ایشو آتا ہے وہ آتا ہے انٹرپریٹیشن کا. ایک قانون موجود ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھیں. ہر ایک جج نے یا ہر ایک لائر، ہر ایک بندہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی اسٹڈی مضبوط ہوگی، آپ کو ہمیشہ اس چیز کی عادت رہی ہوگی کہ یار میں نے ہمیشہ جو ہے انالیٹیکلی سوچنا ہے کہ یہ قانون کیوں تھا، کیسے آیا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ کیا تھا، اور یہ آگے اس کا فیوچر کیا ہے. جب آپ اس طرح چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا جو پریکٹیکل لاس جو کیسز آپ عدالت میں لڑتے ہیں، مختلف کیسز کی بنیاد پہ کیس جیتے بھی ہیں آپ، تو پھر آپ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو پرٹیکولر لا ہے، ایکٹ ہے، اس کا پھر کیا یعنی کہ مقصد ہے، اور اس سے ہم کیا کیا چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر پریکٹیکل آپ کو یہ بڑی اسکلز کام آتی ہیں جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور نئے نئے جب دیکھیں ڈے بائی ڈے یہ ہوتا ہے، آپ کیسز لڑ رہے ہوتے ہیں عدالت میں، پھر ایک نیا کوشچن آ جاتا ہے سامنے، جج آپ سے ایک نیا کوشچن کر لیتا ہے جو آپ کے جو ہے نا کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، لیکن ایک لیگل کوشچن ہوتا ہے، اور آپ اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی عادت ہی نہیں تھی ایسی. آپ نے ہمیشہ انالیٹیکل سوچنا شروع ہی نہیں کیا تھا کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے تو میں اس کو ہمیشہ ہر اینگل سے دیکھوں، اس کے پرونس کونس دیکھوں، اس کا مقصد، اس کا ریزنس، یہ چیزیں. جب آپ کی اس قسم کی پریکٹس ہی نہیں تھی سوچنے کی، جب آپ بالکل ہمیشہ ایک پریکٹیکل رپورٹ کی طرح بس آپ نے جو ہے نا کچھ اسٹیپس فالو کیا، یہ اپلیکیشن ہے، یہ ضمانت ہے، یہ لکھا، وہ کیا، ٹھیک ہے، آپ مطلب فلاسفیکل مائنڈ آپ کا تھا ہی نہیں. تو جب اس طرح کا پھر کوشچن جب آتے ہیں، نوبل کوشچن ججز کی طرف سے یا پروسیڈنگ کے دوران یا کراس ایگزامینیشن کے دوران، تو آپ ان کو ڈیل نہیں کر پاتے تو پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے. کیس کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کیس ہار جاتے ہیں. جب آپ کیس ہار جاتے ہیں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جو ہے نا آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو یہیں سے اب اگر دیکھیں تو یہ دراصل آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے بہت اہم سبجیکٹ ہے. سو اس کو ضرور سمجھیں، اس کو ضرور انٹرسٹ ڈیولپ کریں. یہ اتنا کوئی بورنگ بھی سبجیکٹ نہیں ہے. اگر آپ انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی قانون کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کیوں ویری کرتا ہے معاشروں کے اندر. سو اب جس طرح اگر پھر بھی جب آپ پریکٹس میں چلے جاتے ہیں، آپ عدالتوں کے اندر کیسز لڑتے ہیں، پھر کیونکہ دیکھیں قوانین ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے. آپ جب عدالت میں جائیں گے پھر ہو سکتا ہے پتہ نہیں نئے نئے قوانین آئیں، اور یہ جو قوانین آج کل آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں، ایک نئی لیجسلیشن، نئی قوانین آئیں، اور ڈے بائی ڈے نئے نئے قوانین بن بھی رہے ہیں. کیونکہ نئے پرابلم سامنے آتے ہیں تو نئے قوانین بنتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں تبدیل ہو رہی ہے تو قوانین بھی تبدیل ہوں گے. جب آپ کو نئے نئے قوانین کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، انالائز کرنے کی پریکٹس ہی نہیں ہوگی تو پھر پریکٹیکل لائف میں نئے قوانین کے اوپر آپ کیس کیسے لڑو گے. سو دوستو یہ ہے اس کا مقصد. سو اسی لیے بھائی اس کو اچھے سے پڑھیں، اس کو آپ نہ اس طرح وہ نہ ڈیل کریں کہ جی اس کا تو کوئی نہیں ہے. یہ ایکچولی آپ کے اندر ایک ایبلٹی پیدا کرتا ہے کریٹیکل سوچنے کی. سو دوستو یہ ایکچولی تھا جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جورسپروڈنس کا مقصد کیا ہے. جب آپ ہر ایک چیز کو انالیٹیکل پرسپیکٹیو سے دیکھو گے تو پھر آپ کو نئے قوانین کو سمجھنے میں عادت بھی پڑے گی، آپ ان کو انٹرپریٹ بھی کرو گے. نہیں تو پھر کیا کرو گے، وہ کوئی بھی نیا قانون آئے گا، وہ جا کے کسی سینئر یا جج کے پاس، سینئر وکیل کے پاس جاؤ گے، اس کو کہو گے جی مجھے بتائیں اس قانون کے اندر کیا کیا چیزیں، کیونکہ آپ کے اندر تو یہ پریکٹس تھی نہیں، کیونکہ آپ نے تو جورسپروڈنس کے سبجیکٹ کو ہمیشہ ایک بورنگ سمجھا تھا، اور بس اس کی کچھ چیزیں رٹا شٹا مار کے اور ریڈنگ کر کے آپ جناب ایگزام میں بیٹھ کے اور اس کو پاس کر لیا. لیکن اب اگر اس سٹیج کے اوپر آپ اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے اور اب ذرا تھوڑا فلاسفیکل اور انالیٹیکل پرسپیکٹیو سے چیزوں کو سوچنے کی عادت ڈالیں گے تو بچے یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں بہت کام آئے گا. سو دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جورسپروڈنس کیوں پڑھتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.